नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी का मुअल्लिम हिस्सा अव्वल अद-दर्सुस्सादिस, छठा सबक है अरबी के मुअल्लिम का, और ये इसका उन्वान है अल जुमलतुल इस्मिया। और जो तालिब इल्म हैं आप में से जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो उन्होंने इससे पहले खुलासतुन नहू के अंदर जुमलतुल इस्मिया तफसील के साथ पढ़ा है। और चूँकि ये अरबी का मुअल्लिम ये भी उन्हीं क़वाइद को दोबारा दोहराने के लिए है, तो ये हम दोबारा से इसको पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और जुमलतुल इस्मिया आप जानते हैं अच्छे तरीके से, और अगर नहीं जानते और कुछ कमज़ोरी है तो इस सबक के अंदर इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा। लेकिन अर्ज़ यही है कि जो खुलासतुन नहू के अंदर आपका जुमलतुल इस्मिया गुज़र चुका, वो वहाँ पर आपको ज़रूर याद करना चाहिए और वो याद होना चाहिए। और चूँकि मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ कि ये असबाक़ सिर्फ़ उन तलबा के लिए हैं जो कि मुकम्मल होमवर्क करते हैं, याद करते हैं और सुनाते हैं। और देर सवेर हो जाए वो मसला नहीं, लेकिन अगर बिल्कुल नहीं सुना रहे या बिल्कुल याद नहीं कर रहे और सिर्फ़ सबक सुन के छोड़ देते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसे तलबा को ये सबक सुनने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। और अगर वो सुन रहे हैं तो उनके लिए लाज़मी है कि वो इस सबक को सुनाएं और इसका होमवर्क मुकम्मल करें। अच्छा, अल जुमलतुल इस्मिया, इसको हम देखते हैं इबारत में क्या लिखा है। तुम पढ़ चुके हो कि पूरी बात को जुमला कहते हैं। अब ये भी याद रखो कि जुमला दो किस्म का होता है, इस्मिया और फ़ेलिया। जुमला इस्मिया, अल जुमलतुल इस्मिया वो है जिसमें पहला जुज़ इस्म हो, जैसे ज़ैदुन हसनुन। तो आप देखें ज़ैदुन हसनुन ये एक जुमला है और इसका पहला हिस्सा ज़ैदुन है, और लिहाजा इसे हम जुमला इस्मिया कहेंगे। जुमला फ़ेलिया वो होता है जिसमें पहला जुज़ फ़ेल हो, जैसे हसुना ज़ैदुन, कि क्या ही खूबसूरत है ज़ैद, तो ज़ैद खूबसूरत हुआ, इसका तर्जुमा भी लिखा हुआ है। तो हसुना जो है फ़ेल है और ज़ैदुन फ़ाइल है, तो इसका पहला हिस्सा इस जुमले का जो है वो फ़ेल है, लिहाजा ये जुमला फ़ेलिया है। ज़ेल में जुमला इस्मिया के मुतालिक ज़रूरी बातें लिखी जाती हैं और जुमला फ़ेलिया का बयान सबक 14 में होगा। जुमला इस्मिया में उमूमन पहला जुज़ मारिफ़ा और दूसरा नकीरा होता है। चुनांचे ऊपर की मिसाल में ज़ैदुन इसमें मारिफ़ा और हसनुन इसमें नकीरा है। ये बहुत अहम बात है, याद रखने की बात है। आपकी इब्तिदाई इसबाक के अंदर आप पढ़ चुके हैं मारिफ़ा और नकीरा को, मारिफ़ा की अक़साम आपने पढ़ी है। और इस सबक को पढ़ने से पहले यहाँ पर जब आप यहाँ पे पहुँचे तो इस वक्त आप ज़रूर मारिफ़ा और नकीरा को एक दफ़ा दोहरा लें और दोहरा कर उसको ज़हन नशीन कर लें कि मारिफ़ा और नकीरा क्या है। फिर इस सबक को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इसके अंदर आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। और अगर आपको पहले से याद है तो अल्लाह ताला आपको बहुत बरकत दे। तो कहते हैं कि जुमला इस्मिया के अंदर जो पहला हिस्सा होता है वो इसमें मारिफ़ा होता है, पहला जुज़ जो जुमले का, और दूसरा जुज़ जो होता है वो इसमें नकीरा होता है। और मिसाल उसकी ज़ैदुन से दी कि ज़ैदुन इसमें मारिफ़ा है और हसनुन इसमें नकीरा है। तंबी एक, कहते हैं कि जुमला इस्मिया और मुरक्कब तौसीफ़ी में इतना ही फ़र्क है कि मुरक्कब तौसीफ़ी में दोनों अज्ज़ा तारीफ़ और तनकीर में यकसा होते हैं, और जुमला इस्मिया में पहला जुज़ मारिफ़ा और दूसरा नकीरा होता है। चुनांचे मिसाल मज़कूर में अगर पहले जुज़ ज़ैदुन की जगह कोई इसमें नकीरा रखें और कहें कि रजुलुन हसनुन, या दूसरे जुज़ हसनुन पर अलिफ़ लाम लगाकर मारिफ़ा कर दें और कहें ज़ैदुनिल हसनु, तो ये दोनों सूरतें मुरक्कब तौसीफ़ी की हो जाएंगी। अलबत्ता जब जुमला इस्मिया का दूसरा जुज़ ऐसा लफ्ज़ ना हो जो किसी मौसूफ़ की सिफ़त वाक़े हो सके, तो जायज़ है कि जुमला इस्मिया का दूसरा जुज़ भी मारिफ़ा हो। मसलन अना यूसुफ़, मैं यूसुफ़ हूँ, और या मुब्तदा और ख़बर के दरमियान एक ज़मीर फ़ासिल लाई जाए, जैसे अर्रजुलु हुवा सालिह, मर्द वो एक नेक है, अर्रिजालु हुमुस सालिहून, मर्द वो नेक हैं। यहाँ अगर ज़मीर निकाल लें, अगर यहाँ से ज़मीर निकाल लें तो मुरक्कब तौसीफ़ी हो जाएंगे। देखें इस तंबी को अगर आप थोड़ा गौर से ध्यान दें तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक फ़र्क बताया जा रहा है। सबसे पहले तो ये जहन में रखें कि जो भी जुमला होता है वो मुरक्कब होता है, और वो मुरक्कब दो इसमों से होगा या इस्म और फ़ेल से होगा। तो चूँकि यहाँ बात जुमला इस्मिया की हो रही है, तो लिहाजा इसका जो ये जुमला होगा ये उमूमन जो है वो ये दो इसमों से मुरक्कब होगा, और लाज़मी तौर से इस जुमले का जो पहला जुज़ होगा वो इस्म ही होगा, और इसका दूसरा हिस्सा जो है वो भी इस्म होगा, लेकिन लाज़मी तौर से नहीं होगा। लेकिन हम चूँकि बात यहाँ पर मुब्तदा और ख़बर की कर रहे हैं, और ऐसी सूरत के अंदर जो है वो उमूमन जो है वो इस्म होता है, ख़बर उमूमन जो है वो ख़बर जो है वो इस्म होती है, मुब्तदा भी इस्म ही होता है।
یہاں جو چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مرکب دو طرح کے ہوتے ہیں، بلکہ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہم دو طرح کے مرکبوں کی بات کریں گے۔ ایک مرکب ہوتا ہے جو مرکب اسنادی ہوتا ہے، یعنی نسبت ہوتی ہے، اور مرکب اسنادی اور وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر بنتا ہے تو مبتدا خبر کے درمیان آپس میں جو نسبت ہوتی ہے وہ نسبت اسنادی ہوتی ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ اور اسی طرح سے ایک مرکب ہوتا ہے مرکب توصیفی، اس کے اندر دو اسم ہوتے ہیں اس کے اندر بھی، اور دونوں اسم آپس کے اندر ان کی جو نسبت ہوتی ہے وہ نسبت توصیفی ہوتی ہے، صفت کی نسبت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مرکب بھی ہوتا ہے، وہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، مرکب اضافی، اس کے اندر دو اسموں کے درمیان میں آپس میں جو نسبت ہوتی ہے وہ نسبت اضافت کی ہوتی ہے۔ اب یہاں جو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں بہت اہم بات ہے، جو ہو سکتا ہے آپ کو کلیئر نہ ہو پہلے، یہاں پہ کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم جملہ اسمیہ بناتے ہیں، مبتدا خبر بناتے ہیں، اور جب جملہ اسمیہ یعنی مبتدا خبر کا جو جملہ ہوتا ہے وہ بناتے ہیں تو اس کے اندر بھی دو اسم ہوتے ہیں اور مرکب توصیفی میں بھی دو اسم ہوتے ہیں، تو فرق کیسے پہچانا جائے گا؟ اگر میں کہتا ہوں کہ ایک مثال یہاں پر جیسے لکھی ہوئی بھی ہے، مثال یہ ہے کہ زید حسن، مثال کیا ہے کہ زید حسن، اور زید چونکہ ایک نام ہے، ایک علم ہے، اور یہ معرفہ بھی ہے، اور اسی طرح میں کہتا ہوں کہ رجل حسن۔ اب دیکھیں فرق صرف اتنا ہے کہ میں نے اس جملے کے اندر میں نے کہا کہ زید خوبصورت ہے، اور دوسرے جملے میں میں نے کہا کہ آدمی خوبصورت ہے، تو دونوں کے اندر اعراب کے حساب سے دونوں کے اعراب برابر ہیں، اعراب میں کوئی فرق نہیں آ رہا، لیکن پہچان کیسے ہوگی کہ کون سا اسم جو ہے وہ کون سا جو مرکب ہے وہ جملہ اسمیہ کا ہے اور کون سا مرکب جو ہے وہ توصیفی ہے؟ تو اس کا بڑا آسان سے انہوں نے فرق یہاں بیان کر دیا کہ جملہ اسمیہ کے اندر جو پہلا جز ہوگا وہ معرفہ ہوگا لازمی، اور جو دوسرا ہوگا وہ نکرہ ہوگا، اور لیکن جو مرکب توصیفی ہے اس کے اندر ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر اگر پہلا حصہ بھی معرفہ ہے تو دوسرا حصہ بھی معرفہ ہوگا، اور اگر پہلا حصہ نکرہ ہے تو دوسرا حصہ بھی نکرہ ہوگا۔ اس کی مثال یہاں پر یوں دی کہ زید حسن، تو زید ایک تو جو ہے وہ زید اس میں معرفہ ہے، اور حسن جو ہے وہ اس میں نکرہ ہے۔ اگر آپ زید جو ہے وہ اس میں معرفہ رکھتے ہیں اور حسن کی جگہ پر زید الحسن کر دیتے ہیں، الحسن کر دیتے ہیں، تو پھر یہ دونوں بھی جو ہے وہ اس میں معرفہ بن جائیں گے، اور لہٰذا پھر یہ کیا بن جائیں گے؟ یہ مرکب توصیفی بن جائیں گے۔ لیکن چونکہ یہاں پر زید اس میں معرفہ ہے اور حسن اس میں نکرہ ہے، تو یہ ان کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ نسبت اسنادی ہوگی، اور یہ مبتدا اور خبر ہوں گے۔ لیکن اگر ان کے درمیان میں سے اس نسبت کو ختم کر دیا جائے، اسنادی نسبت کو ختم کر دیا جائے، اور دونوں کی حیثیت کو برابر کر دیا جائے کہ زید بھی اس میں معرفہ ہے اور حسن کو بھی جو ہے وہ الحسن بنا دیا جائے، تو پھر یہ مرکب توصیفی بن جائیں گے، اور ان کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ صفت کی ہوگی۔ اور اس کے اندر ایک دو چیزیں انہوں نے اور کہیں کہ اگر ایسے موقع پہ جو وہ دوسرا جز یعنی جو کہ خبر ہے جملہ اسمیہ کے اندر وہ ایسی ہو جو کہ جس کی جگہ پر کوئی نکرہ نہیں آ سکتا ہو، تو ایسی صورت میں وہ ہمیشہ جو مبتدا خبر ہی رہے گی، اور وہ اس کے اندر کوئی ایسی صورت نہیں ہوگی کہ وہ مرکب توصیفی بن جائے۔ تیسرے موقع پہ انہوں نے کہا کہ مبتدا اور خبر کے درمیان کوئی ضمیر لے آئی جائے، جیسے الرجل الصالح، الرجل الصالح، رجل موصوف ہے اور الصالح جو ہے وہ صفت ہے، لیکن اس کے درمیان جو ہے وہ جب ہوا آ گیا تو اب یہ جو ہے موصوف صفت نہیں رہا، بلکہ اب جو ہے یہ مبتدا اور خبر بن گیا۔ اور اگر ہم اس ضمیر کو نکال لیں گے یہاں سے الرجل الصالح بولیں گے تو پھر یہ موصوف صفت بن جائے گا۔ تنبیہ نمبر 2 ہے، جیسا کہ فارسی میں است، ان اور اند وغیرہ اور اردو میں ہے وغیرہ کلمات ربط ہیں، اسی طرح عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے، یہ معنی جملے میں خود پیدا ہوتے ہیں، جیسے چنانچہ زید عالم کے معنی ہے زید عالم ہے۔ اب یہاں پہ آپ کا یہ حل ہو گیا کہ ہے اور ہیں کے لیے خصوصی طور سے کوئی کلمہ جو ہے عربی کے اندر نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں، یہ آپ کو اچھے سے پتہ ہے۔ چوتھے نمبر پہ کہتے ہیں عموماً مبتدا اور خبر مرفوع یعنی حالت رفع میں ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ پانچویں نمبر پہ صفت کی طرح خبر بھی وحدت تثنیہ اور جمع تذکیر تانیث میں اپنے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، مگر جب کہ مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر عموماً واحد مؤنث ہوا کرتی ہے۔
یہ ایک جو ہے ذیلی قاعدہ ہے اور انتہائی اہم ہے جب ہم عربی زبان کے اندر جو ہے قواعد کی بات کرتے ہیں تو اس کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ صفت موصوف اور صفت کے درمیان جو نسبتیں ہیں وہ ہمیشہ ایک جیسی ہونی چاہیے. یعنی اگر موصوف مفرد ہے یعنی واحد ہے تو اس کی صفت بھی واحد ہونی چاہیے. اگر موصوف جو مذکر ہے تو اس کی صفت بھی مذکر ہونی چاہیے. یہ دو میں نے بتا دیں. لیکن اگر کہتے ہیں اگر خبر مبتدا اور خبر ہو تو خبر کے اندر بھی وحدت، تثنیہ اور جمع اور تذکیر و تانیث میں اپنے مبتدا سے مطابق ہونا ضروری ہے. لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ اس کے اندر ضروری نہیں ہے. وہ ہے کہ جب مبتدا غیر عاقل ہو اور غیر عاقل بھی واحد تثنیہ نہیں بلکہ غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر عموماً واحد مؤنث ہوتی ہے. تو اب دیکھیں مبتدا جمع ہو گیا، مبتدا جمع کا صیغہ ہو گیا اور جو خبر ہے وہ واحد مؤنث کی ہو گئی. اب اس کی ہم مثالیں دیکھتے ہیں. پہلی مثال ہے الرجل صادق. الرجل صادق، اس کے اندر مبتدا ہے واحد ہے اور جو مذکر ہے وہ بھی ہے اور اسی طرح عاقل بھی ہے. یہ اس طرح الرجلان صادقانی، رجلان صادقانی، اس کے اندر دیکھیں کہ یہ مبتدا ہے، تثنیہ ہے اور اسی طرح سے مذکر بھی ہے اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہیں، مبتدا اور خبر. الرجال صادقون، یہ بھی جمع ہے، مبتدا ہے اور مذکر ہے اور عاقل ہیں، یہ بھی اپنی حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ مطابق ہیں. اب یہ جو چوتھی مثال ہے المرأۃ صادقۃ، تو اب المرأہ یہ مبتدا ہے اور واحد ہے اور مؤنث ہے اور عاقل ہے. اسی طرح ان کی آپس کی نسبت جو ہے وہ مطابقت ہے مبتدا اور خبر کے اندر کے دونوں ہی مؤنث ہیں اور واحد کے صیغے. اس طرح المرأتان صادقتان، یہ بھی عاقل ہے وہ تثنیہ ہے اور اسی طرح سے جو ہے یہ مؤنث ہے. النساء صادقات، یہ جمع ہے اور اسی طرح سے یہ مؤنث ہے. اس کے بعد جو ہے وہ الریح شدیدۃ. الریح شدیدۃ، اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ غیر عاقل ہے. الریح، ریح کہتے ہیں ہوا کو اور بہت تیز ہوا تند ہے تو اس کو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ مبتدا تو ہے اور اسی طرح جو ہے یہ واحد ہے، واحد کا صیغہ ہے اور اسی طرح یہ مؤنث ہے اور غیر عاقل ہے. ریحانی شدیدتانی، الریحانی شدیدتانی، یہ تثنیہ ہے اور جو ہے مؤنث غیر عاقل ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ الریاح شدیدتن، یہ جمع ہے اور مؤنث غیر عاقل ہے. تو ایسی صورت کے اندر جو ہے آپ یہاں پہ غور کریں اگر تو یہاں پر الریح جو ہے وہ جب آئی اور اس کے اندر اس کی جو مطابقت سے اس کا خبر تھی وہ بالکل اس کے مطابقت سے تھی. ریحانی کی بھی جو خبر تھی وہ مطابقت سے تھی. لیکن جب آپ آخر والا دیکھتے ہیں الریاح شدیدتن تو یہاں پر دیکھیں شدیدتن، الریاح تو جمع ہے لیکن جو شدیدتن جو اس کی خبر ہے وہ جمع نہیں ہے بلکہ واحد مؤنث ہے، واحد مؤنث ہے. تو بس یہاں پہ اس کا بتانا مقصود تھا. اس کے بعد اگر آپ دیکھتے تنبیہ نمبر 3 ہے مذکورہ مثالوں میں اگر دوسرے جز کو معرف باللام کر دیں یا پہلے جز پر سے الف لام نکال ڈالیں تو سب مثالیں مرکب توصیفی ہو جائیں گی. اب دیکھیں اب مذکورہ مثال ہے الف لام ہر سب میں لگا ہوا ہے. اب یہیں سے دیکھ لیتے ہیں ہم الریح، الریحان، الریاح. اب ان جو ہے وہ اگر ہم الریحان کے ساتھ الشدیدتان کر دیں، الریحان کے ساتھ الشدیدتان کر دیں تو ایسی صورت کے اندر کیا بن جائے گا؟ تو یہ مرکب توصیفی بن جائے گا، پھر یہ مبتدا خبر نہیں رہے گا یعنی موصوف صفت بن جائے گا. اور اگر ہم الف لام ان میں سے شروع میں سے نکال لیں اور ریاح شدیدتن جیسے ہم بولیں تو ایسی صورت کے اندر بھی یہ مرکب توصیفی ہو جائے گا، مبتدا خبر نہیں رہے گا. یہی بتانا اس سبق کے اندر مقصود تھا. چھٹے نمبر پہ کہتے ہیں کہ اگر مبتدا دو ہوں اور جنس میں مختلف یعنی ایک مذکر دوسرا مؤنث تو خبر میں مذکر کا لحاظ رکھا جائے گا یعنی خبر مذکر ہوگی جیسے الابن والابنۃ حسنانی. اب دیکھیں یہ آپ کو واضح ہے، نظر سمجھ میں آ رہا ہے کہ الابن مذکر ہے، ابنۃ مؤنث ہے تو اس کی جو خبر آ رہی ہے وہ مذکر ہی آ رہی ہے. 7ویں نمبر پہ ہیں مبتدا اور خبر کبھی مفرد ہوتے ہیں کبھی مرکب. مفرد کی مثالیں تو لکھی گئیں، مرکب کی مثالیں یہ ہیں الرجل الطیب، الرجل الطیب، الطیب حاضر، کہ ایک اچھا مرد حاضر ہے. یہ مرکب مبتدا ہے، مرکب توصیفی ہے. الرجل مبتدا ہے اور الطیب، الرجل الطیب یہ موصوف صفت ہے اور اسی طرح سے مبتدا ہے اور حاضر اس کی خبر ہے. اسی طرح زید رجل طیب،
تو زیدن جو ہے وہ یہ مبتدا ہے اور رجل طیب اس کی خبر ہے اور یہ موصوف صفت ہے. اور اس کے بعد جو ہے 8ویں نمبر پہ جملہ اسمیہ پر ما یا لیسا داخل ہونے سے اس میں نفی کے معنی پیدا ہوتے ہیں. ایسی صورت میں اکثر خبر پر بے لگا کر خبر کو جر دیتے ہیں. اس بے کے کچھ معنی نہیں لیے جاتے جیسے ما زیدن بعالم. تو کہنا یہ بے جو ہے یہ جو بے لگا ہوا ہے یہ زائد ہے, اس کا کوئی معنی یہاں پر نہیں ہوگا. لیکن زائد یہ معنوں میں ہے لیکن عمل کرنے کے اندر بالکل یہ زائد نہیں ہے, یہ اپنے معمول کو مجرور کر دے گا. جیسے عالم کو مجرور اس نے کر دیا کہ زید عالم نہیں ہے. دوسری مثال ہے لیس زید برجل قبیح, یہ بھی باقی مثال ہے کہ بے یہاں پر زائد لگ گیا ہے اور اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا اور اس کا مطلب ہے زائد برا مرد نہیں ہے. 9ویں نمبر پہ جملہ اسمیہ پر اکثر حرف انا بے شک بھی داخل ہوتا ہے. انا آپ کو پتہ ہے کہ بے شک کے معنی میں آتا ہے جس کی وجہ سے مبتدا کو نصب پڑھا جاتا ہے اور خبر بدستور مرفوع ہوتی ہے. جیسے ان الارض مدورۃ, بے شک زمین گول ہے. اور یہ اس کی بحث باقاعدہ آگے آئے گی, بلکہ ان میں سے ہر ایک قاعدے کی بحث آگے مفصل آئے گی. تو اگر کوئی چیز آپ کو نہیں بھی سمجھ آ رہی تو سوال تو ضرور کریں, لیکن اس امید پہ رہیں انشاءاللہ کہ اگلے اسباق کے اندر یہ سب کچھ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تنبیہ نمبر 4 ہے کہ کسی جملے میں استفہام کے معنی پیدا کرنے ہو تو اس پر حل یا حمزہ لگا دو. جیسے ازید عالم, کیا زید عالم ہے. حل الرجل عالم, کیا مرد عالم ہے. تو یہ بھی سمجھ میں آ گئی. اس سے پچھلے سبق کے اندر آپ استفہام پڑھ چکے ہیں اور یہاں پر اس کی تنبیہ کے اندر بھی ذکر آ گیا. سلسلہ الفاظ ہیں, یہ بہت اہم ہے. میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ بہت اہم ہے. ان کا یاد کرنا آپ کو بہت ضروری ہے. ان کے معنی بھی لکھے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ, اور ان کو یاد کریں اور ان کو جملوں کے اندر استعمال کرنے کی کوشش کریں. آگے جملے استعمال کرائیں گے یہاں پر یہ. اس کے بعد ضمائر مرفوعہ منفصلہ, یہ آپ پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ خلاصۃ النحو کے اندر, اور یہاں پر یہ دوبارہ سے آ گیا ہوا ہما ہم اور انت انتم انتم انا نحنو نحنو. اور اسی طرح سے مرفوعہ منفصلہ, اور اس کے نیچے جو ہیا ہما ہننا انتی انتم انتن انا نحنو. تو یہ 14 صیغے ہیں, یہ آپ نے پڑھے بھی ہیں. ان کو دوبارہ سے پڑھیں اور یاد کریں, اور اگر یاد ہیں آپ کو تو اللہ آپ کو بہت برکت دے. تنبیہ نمبر 5 ہے, یہ ضمیریں جملوں میں اکثر مبتدا واقع ہوتی ہیں, اس لیے انہیں مرفوع فرض کر لیا گیا. اور یہ دیکھیں نا, یہ پیچھے جو آپ کے ضمیریں آپ نے پڑھی, یہ ضمائر جو پڑھے یہ مرفوع ہی آتے ہیں, جملے کے شروع میں آتے ہیں اکثر اوقات یہ, تو لہٰذا یہ مرفوع ہوتے ہیں. اور اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ سبق نمبر آپ 4 اور 6 دیکھیں. اور چونکہ تلفظ میں مستقل ہیں اس لیے منفصل کہلاتے ہیں, یعنی کسی فعل کے ساتھ یہ منسلک نہیں ہے بلکہ یہ اپنی جدا حیثیت رکھتے ہیں. یہ بھی یاد رکھو کہ انا کو ہمیشہ انا بغیر الف کے پڑھنا چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے, یہ تجوید سے تعلق رکھ دی کہ انا نہیں کہنا چاہیے بلکہ انا انا. تو اس طرح سے یہ آپ کی تجوید بھی درست ہو جائے گی, لہجہ اس کا عربی ہونا چاہیے. مشق نمبر 5 ہے, یہ تنبیہ ہے, بولتے وقت جملوں کے آخر میں ہمیشہ وقف کریں جیسا کہ مشق نمبر 1 میں لکھا گیا, مگر لکھنے میں ابتداءً حرکتیں ضرور لکھا کریں. لکھنے میں ہر حرکت لکھنی ہے لیکن پڑھنے میں کوشش کرنی ہے کہ وقف کے ساتھ پڑھا جائے, لیکن ہمیشہ نہیں. خصوصاً قرآن شریف کی عبارت کو, حدیث کی عبارت کو ضرور اس کی آخری حرکت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے. لیکن قرآن کی آیاتوں کو اگر دیکھا جائے تو آیات جہاں پہ ختم ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے وہ حرکت نہیں لگانی چاہیے بلکہ سکون سے پڑھنا چاہیے. جیسے الولد قائم, تو یہ تو لکھنے میں تو آپ قائم پڑھیں گے, لیکن آپ پڑھنے میں آپ اس کو الولد قائم کہہ سکتے ہیں. یہ سب آپ نے یاد کرنے, ان کے معنی یاد کرنے اور ان کی اس تمرین کو مکمل کرنا ہے. اور ان میں سے جو معنی آپ کو نہیں آ رہے وہ آپ نے ڈھونڈنے. اس کے بعد ذیل کی مثال ہے, مبتدا خبر کی جگہ خالی جگہ کو آپ پڑھے ہوئے مناسب الفاظ سے پر کریں. پیچھے جو آپ نے الفاظ پڑھے انہی میں سے ان کو آپ نے پر کرنا ہے, اور یہ لازمی کرنا ہے. یہ جو آپ سے کہا جاتا ہے کرنے کو, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ آپ سے ایمانداری کا اور دیانت داری کا تقاضا ہے کہ سبق سننے کے بعد اس سبق کا جو معاوضہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کو سننے کے بعد آپ اس کی تمرین مکمل کر کے ضرور اپنے گروپ کے اندر شیئر کریں. اگر آپ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ایمانداری سے اور امانت داری سے آپ منحرف ہو رہے ہیں.
اس کے بعد ہے عربی میں ترجمہ کریں. یہ بھی تبھی آئے گا جب آپ کو کلمات کا ذخیرہ ہوگا آپ کے پاس, اور اگر آتا ہے تو اچھی بات ہے, نہیں آتا تو آپ اس کو ڈکشنری سے اور قاموس سے دیکھ کر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. یہ مکمل کرنی ہے, عربی سے اردو ترجمہ کرنا ہے, اور اردو سے عربی اس کا مکمل ترجمہ کرنا ہے.